नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। ये देखते हैं 11 मार्च की स्पीड न्यूज़। BRS MLA और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना का पानी अपने गुरु और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को बेच दिया, जिसकी वजह से रियासत को खुशहाली जैसी सूरत-ए-हाल का सामना है। जनगांव में नामानिगारों से बात करते हुए हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ वरंगल ज़िले में ही रेवंत रेड्डी की गलत हुक्मरानी की वजह से तकरीबन 1 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन सूख गई है। आंध्र प्रदेश अपने हिस्से से ज़्यादा दरियाई पानी इस्तेमाल कर रहा है। हमारे वज़ीर आला खामोशी से अपने गुरु की हिमायत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के पास विजन की कमी है, जिसकी वजह से आबी ज़खायर में पानी ज़खीरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में रियासत को शदीद खुशहाली का सामना करना पड़ेगा। ये दावा करते हुए कि मरकज़ तेलंगाना को सिर्फ 30% टैक्सेस की मुंतकिली फराहम कर रहा है और 42% नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी कोयला और कानून के वजीर जी किशन रेड्डी को मरकज़ी ख़जाने में रियासत की शराकत और इसकी तश्कील के बाद से तेलंगाना को मुख्तस किए गए फंड्स पर खुली बहस करने का चैलेंज दिया। वज़ीर आला असम्बली हाते में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी CLP के दफ्तर में नामानिगारों से बातचीत कर रहे थे। किशन रेड्डी जो रियासती BJP सदर भी हैं और BRS सरबराह की चंद्रशेखर राव दोनों का निशाना बनाते हुए चीफ मिनिस्टर ने दोनों पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया। रोबोटिक सपोर्ट मंगल को इन 7 अफराद को तलाश करने के ऑपरेशन में शामिल हुआ, जो 22 फरवरी से जज़वी तौर पर मुनहदिम होने वाली SLBC सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। हैदराबाद की एक रोबोटिक्स कंपनी की टीम एक रोबोट के साथ मंगल की सुबह सुरंग के अंदर गई। रेस्क्यू किए 110 एहलकार भी तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रेस्क्यू एहलकारों को किसी भी खतरे से बचने के लिए रोबोट तैनात करने का फैसला किया है, क्योंकि टनल के अंदर के हालात बशमूल पानी और कीचड़ एक संगीन चैलेंज बना हुआ है। तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम से मुतालिक शिकायत की फौरी तहकीकात करें, जहां अहल इस्तिफादा कुनगान का दावा है कि इन्हें मेयार पर पूरा उतरने के बावजूद मकानात नहीं मिले हैं। वजीर ने इंतखाबी अमल में शफाफियत की जरूरत पर जोर दिया और किसी भी बेज़ाब्तगी के खिलाफ खबरदार किया। सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर्स में हाउसिंग डिपार्टमेंट के सीनियर अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों पर जोर दिया कि अहल इस्तिफादा कुनगान को मकानात न मिलने की शिकायत को मकामी सतह पर फौरी तौर पर दूर किया जाना चाहिए। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस FGG ने रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वज़ीरा और काबीना के अहदे पर फाइज दीगर अहदेदारों के लिए इनकम टैक्सेस अदा करने के अमल को चैलेंज किया है। फोरम का मौक़िफ़ है कि टैक्सेस की अदायगी के लिए अवामी फंड का इस्तेमाल गैर आइनी है और उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी और नाअहली एक्ट 1953 का हवाला देते हुए फोरम फॉर गुड गवर्नेंस ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में, जिस पर इसके सदर M पद्मनाभ रेड्डी ने दस्तखत किए हैं, दावा किया है कि इन अहदेदारों के लिए इनकम टैक्सेस अदा करने के लिए अवामी फंड का इस्तेमाल कानून के सामने मसावात के उसूल की खिलाफ वर्जी है। श्री चैतन्य के तालीमी इदारों पर महकमे इनकम टैक्सेस IT के छापे मुसलसिल दूसरे दिन भी दाखिल हो गए। माधापुर हैदराबाद में ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशियां जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक IT हुकाम ने छापों के दौरान 5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। हुकाम श्री चैतन्य इदारों के माली लेन देन की जाँच कर रहे हैं। बशमूल इदारों के सॉफ्टवेयर सिस्टम की तहकीकात बुनियादी तौर पर टैक्सेस की अदायगियों पर मरकूज है। हुकाम टैक्सेस चोरी के इल्जामात की तहकीकात कर रहे हैं। इब्तदाई नताइज से पता चलता है कि तालीमी ग्रुप मुनासिब रसीदें जारी किए बगैर खतीर रकम दाखिला और ट्यूशन फीस हासिल कर रहा था। इस तरह टैक्सेस की अदायगी से गुरेज किया जा रहा था। IT डिपार्टमेंट को माली बेज़ाब्तगियों का शुबा है और वो इदारे के टैक्स रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। तेलंगाना एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TG EdSET के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज 12 मार्च से होगा। इसके लिए दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत फ्राहम की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख और फीस के मुतालिक तफसीलात भी जारी की गई हैं। बगैर देरीना फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मई 2025 है, यानी जो उम्मीदवार 13 मई तक फीस दाखिल करेंगे इन्हें किसी इजाफी चार्जेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताहम अगर कोई उम्मीदवार देर से फीस दाखिल करता है तो इस पर इजाफी रकम का बोझ पड़ेगा। 250 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 में रखी गई है और 500 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 में है।
تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پرامن طریقے سے جاری ہیں، تاہم تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے انٹر سال دوم کے انگریزی سوالیہ پرچے میں ایک سوال کی مبہم پرنٹنگ کے بارے میں اصلاحی کارروائی کی ہے۔ بورڈ نے اس سوال کو غیر واضح طور پر چھاپے جانے کے باعث طلباء کو پورے نمبر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اس سوال کا جواب لکھنے کی کوشش کرنے والے طلباء کو 4 نمبر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج ہونے والے ثانوی انگلش کے پرچے میں 7ویں سوال میں ایک چارٹ دیا گیا تھا جس میں پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے باکس غیر واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جس پر طلباء، والدین اور اساتذہ نے شکایت کی۔ اس معاملے کو انٹر بورڈ کے نوٹس میں لایا کیونکہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے طلباء سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں لکھ سکے۔ تلنگانہ اسپیشل پولیس کی 17ویں بٹالین کے انچارج کمانڈنگ گنگارام 55 سالہ کی سلسلہ ٹاؤن میں حادثاتی طور پر لفٹ میں گرنے سے موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق گنگارام پیر کی رات اپنے بیچ کے ساتھی اور سلسلہ کے ڈی ایس پی چندرشیکھر ریڈی سے نئے بس اسٹینڈ کے قریب واقع رہائش گاہ پر گئے تھے۔ واپس آتے ہوئے انہوں نے گراؤنڈ فلور پر جانے کے لیے تیسری منزل پر لفٹ کا بٹن دبایا، تاہم کہا جاتا ہے کہ لفٹ کا دروازہ تیسری منزل تک پہنچنے سے پہلے کھل گیا تھا۔ غور کیے بغیر انہوں نے لفٹ میں جانے کے لیے قدم رکھا اور شافٹ میں گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ ڈی ایس پی اور دیگر پولیس اہلکاروں نے شدید زخمی گنگارام کو سلسلہ سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران انہوں نے آخری سانس لی۔ امیگریشن حکام نے پیر کی رات راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک مسافر کو مبینہ طور پر جعلی ہندوستانی پاسپورٹ کے ساتھ پکڑا۔ مسافر جس کی شناخت شنکر کے طور پر ہوئی نرمل ضلع کے نرساپور کا ایک کنسٹرکشن ورکر تقریباً 6 سال قبل خلیجی ملک میں کام کرنے گیا تھا۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس نے مبینہ طور پر جعلی ہندوستانی پاسپورٹ بنایا جس کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان واپس آیا۔ وہ پیر کی رات انڈیگو ایئر لائنز کی پرواز سے واپس آیا۔ ابتدائی تفصیل سے معلوم ہوا کہ ایجنٹوں نے جعلی پاسپورٹ بنا کر اس کے لیے ہوائی ٹکٹ بک کرائے تھے، تاہم امیگریشن کاؤنٹر پر دستاویزات کی تصدیق کرنے والے اہلکاروں نے انہیں جعلی پایا اور فوری طور پر سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس کو آگاہ کیا، جس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ RGIA پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ زیادہ منافع کمانے کی لالچ میں ایک تاجر نے عوام کی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ وہ برانڈڈ آئل کمپنیوں کے لیبل اسٹیکرز لگا کر نقلی تیل فروخت کر رہا تھا۔ پیر کی روز ساؤتھ ایسٹ زون کے ٹاسک فورس پولیس نے چھاپہ مارا، جس کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے ملک پیٹ گنج میں واقع سری گنیش بالاجی آئل کی دکان پر طویل عرصے سے برانڈڈ آئل کمپنیوں کے اسٹیکرز لگا کر نقلی تیل فروخت کیا جا رہا تھا۔ باوثوق ذرائع سے اطلاع ملنے کے بعد ساؤتھ ایسٹ ٹاسک فورس پولیس نے دکان پر چھاپہ مارا۔ اس دوران کئی خواتین نقلی تیل کی بوتلوں میں برانڈڈ کمپنیوں کے لیبل لگاتی ہوئی نظر آئی۔ پولیس نے نقلی تیل کے ساتھ ساتھ بوتلیں، پیکٹ اور فریڈم سن فلاور ریفائنڈ آئل اور دیگر کے لیبل بھی ضبط کیے۔ دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حراست میں لے لیا گیا اور ملزم کو مزید کارروائی کے لیے چادر گھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فوری ملی جانکاری کے مطابق 40 سالہ چندرشیکھر ریڈی نامی شخص اپنی بیوی 35 سالہ کویتا اور دونوں بچوں 15 سالہ شریتا اور 10 سالہ وشونت کے ساتھ سکندرآباد حبشی گڑے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ پہلے خانگی کالج میں لیکچرر تھا، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے وہ ملازمت پر نہیں تھا۔ اس دوران یہ خاندان معاشی پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ آج اس جوڑے نے پہلے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، اس کے بعد پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور پورے معاملے کی باریک بینی سے چھان بین کی جا رہی ہے۔ ضلع نلگنڈے کی عدالت نے 2018 میں غیرت کے نام پر ایک دلت شخص کے قتل کے جرم میں ایک ملزم کو سزائے موت سنائی ہے۔ عدالت نے سبھاش کمار شرما کو موت کی سزا سنائی، جبکہ دیگر 6 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ 23 سالہ پرانے کمار، جنہوں نے ضلع نلگنڈے میں ایک اعلیٰ ذات کی لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، کو ستمبر 2018 میں ہلاک کر دیا گیا، جس کے بعد اس واقعے نے ریاست میں زبردست غم و غصے کی لہر پیدا کر دی تھی۔ گرفتار شدگان میں وہ افراد بھی شامل تھے جنہیں گجرات کے سابق وزیر داخلہ ہرن پانڈیا کے قتل کیس میں بری کر دیا گیا تھا۔ خاتون لڑکی نے الزام عائد کیا کہ میرے شوہر کے قتل کے پس پردہ میرے والد ماروتی راؤ کا ہاتھ ہے۔ ماروتی راؤ، جو پرانے کمار کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کے سخت خلاف تھے، نے دیگر ملزمین کے ساتھ اپنے داماد کو ہلاک کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے کرائے کے قاتلوں کو ایڈوانس میں 15 لاکھ روپے کی رقم بھی ادا کی تھی، لیکن ماروتی راؤ نے سال 2020 میں ایک لاج میں خودکشی کر لی تھی۔ کریم نگر ضلع میں یتیم لڑکی کی شادی کے موقع پر سرکاری عہدیداروں نے والدین کا کردار ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے بالا سدن میں رہنے والی پوجا عرف مونیکا ایک یتیم لڑکی ہے۔ اس نے بچپن میں ہی اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور اپنی 3 بہنوں کے ساتھ سرکاری ادارہ بالا سدن میں رہنے لگی تھی۔
پوجا نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم مکمل کی اور کمپیوٹر ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت شروع کی۔ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کی محبت منتھنی ٹاؤن کے سائی تیجا سے ہوئی۔ اس کی درخواست پر سرکاری حکام نے سائی تیجا کے خاندان کی مکمل جانچ کی، ان کی کاؤنسلنگ کی گئی اور پوجا کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے والدین کی ذمہ داری نبھانے کی ہدایت کی گئی۔ سائی تیجا کے خاندان نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور کریم نگر کے کلا بھارتی آڈیٹوریم میں شاندار پیمانے پر ان دونوں کی شادی کروائی گئی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی، مناکنڈور کے ایم ایل اے کے ستیہ نارائنا سمیت کئی معزز شخصیات نے شرکت کی اور نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ حیدرآباد کے لنگر حوض میں ایک نوبیاہتا خاتون مندر سے لاپتہ ہو گئی۔ یہ واقعہ 2 روز قبل پیش آیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون کی شادی چند روز قبل عطاپور کے رہائشی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ جس دن خاتون لاپتہ ہوئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ مندر گئی تھی۔ مندر پہنچ کر عورت نے اپنے شوہر سے پوجا کے لیے ناریل لانے کو کہا، تاہم جب وہ شخص ناریل خرید کر واپس آیا تو خاتون غائب تھی۔ پولیس نے قریب میں نصب CCTV کیمروں کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ خاتون مندر سے باہر نکلی اور کار میں سوار ہوئی۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی اور خاتون کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوران AIMM صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے محکمہ آثار قدیمہ میں مخلوعہ عہدوں اور تاریخی ورثے کے تحفظ پر مرکزی حکومت کو نشانہ تنقید بنایا، جس کے نتیجے میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ انہوں نے ASI کی کارکردگی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کی کٹ پتلی بن چکی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی مناسب انداز میں تکمیل کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ASI گزشتہ 15 سال سے ہندوتوا آئیڈیالوجی کی ملازمہ بن چکی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ASI کو ہمارے دستور میں کے مطابق کام نہیں کرنا چاہیے جو سیکولرزم اور تکثیریت پر مبنی ہے۔ اتر پردیش حکومت میں وزیر رگھو راج سنگھ نے ہولی کے حوالے سے ایک متنازعہ اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ یوگی حکومت میں لیبر اینڈ سروس پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے وزیر مملکت رگھو راج سنگھ نے کہا ہے کہ لوگوں کو حجاب پہننا چاہیے تاکہ ان کی ٹوپی اور جسم محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہولی کے دوران رنگوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ حجاب پہنیں جیسا کہ مسلم خواتین پہنتی ہیں۔ مردوں کو بھی وہی پہننا چاہیے تاکہ ان کی ٹوپی اور جسم محفوظ رہے، بصورت دیگر انہیں گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہولی کے دوران گڑبڑ پیدا کرنے والوں کے لیے 3 جگہیں ہیں، جیل جائیں یا ریاست چھوڑ دیں ورنہ یامراج کے ساتھ اپنا نام لکھوائیں۔ رگھو راج سنگھ یہی نہیں رکے بلکہ آگے زہر اگلتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مندر کی تعمیر کے مطالبے کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ AMU میں رام مندر بنایا جائے اور کہا کہ اگر یہ بنا تو پہلی اینٹ میں رکھوں گا۔ ریاست بہار کے BJP رکن اسمبلی ہری بھوشن ٹھاکر نے ایک متنازعہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہولی کے دن اپنے گھروں میں رہنا چاہیے تاکہ ہندوؤں کو اپنا تہوار بلا کسی رکاوٹ کے منانے دیا جا سکے۔ ان کے مطابق چونکہ اس سال ہولی کا تہوار جمعہ کے دن آ رہا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، ہری بھوشن ٹھاکر نے اس بارے میں مزید کہا کہ ایک سال میں 52 جمعہ ہوتے ہیں اور ہولی کا تہوار ان میں سے ایک جمعہ کو آتا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوؤں کو بلا کسی مشکل کے تہوار منانے دیں اور اگر رنگ لگ جائے تو برا نہ مانیں۔ اگر انہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے تو انہیں گھر پر رہنا چاہیے تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ کانگریس، RJD اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے BJP رکن اسمبلی کے بیان کو فرقہ وارانہ اور تقسیم کرنے والا قرار دیا۔ RJD کے قائد نے بھی کہا کہ یہ بیان مسلمانوں کو شہری حقوق سے محروم کرنے کی کوشش ہے جو ملک کے جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ تروپتی بس اسٹینڈ کے قریب واقع منروا گرانڈ ہوٹل میں ایک حادثہ اس وقت پیش آیا جب پلاسٹر آف پیرس POP سے بنے کمرہ نمبر 314 کی چھت اچانک گر گئی۔ اس اچانک واقعے سے ہوٹل کے مہمانوں میں خوف و رعب پھیل گیا جو خوف کے مارے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فائر بریگیڈ کا عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کو احتیاطی تدابیر کے طور پر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا، بعد میں حکام نے ہوٹل کو سیل کر دیا۔ ایئر انڈیا کی ایک پرواز جو اس ماہ کی 6 تاریخ کو شکاگو سے دہلی کے لیے روانہ ہوئی تھی 10 گھنٹے کی پرواز کے بعد واپس لوٹ گئی۔ ایئر لائن نے اس معاملے کی تحقیقات کر کے وضاحت فراہم کی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ دہلی کے لیے روانہ ہونے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں بیت الخلاء میں مسئلہ تھا۔ عملے نے پایا کہ کل 12 بیت الخلاء میں سے 8 کام نہیں کر رہے تھے۔ بتایا گیا کہ پولیتھین بیگز اور کپڑے پھنس جانے کی وجہ سے بیت الخلاء کے پائپ کام نہیں کر رہے تھے۔ ایئر لائن نے انکشاف کیا کہ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ طیارہ اس وقت بحر اوقیانوس پر پرواز کر رہا تھا اور یورپی شہروں میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رات کو وہاں ہوائی اڈوں پر اترنے پر پابندی کے باعث اسے واپس شکاگو کی طرف موڑنا پڑا۔ کمپنی نے کہا کہ مسافروں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرواز کا رخ موڑ دیا گیا۔ پرواز کا رخ موڑنے کے بعد ایئر انڈیا نے مسافروں کے لیے متبادل انتظامات کیے ہیں۔ گوا میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں ایک جوڑے کو اپنے پڑوس کی 5 سالہ بچی کے قتل اور اس کی لاش اپنے صحن میں دفنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ ملزمان کی شناخت بابا صاحب الار
اور 52 سالہ ان کی بیوی پوجا 45 سالہ کے طور پر کی گئی تفتیش کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ایک کالے جادو کے ماہر کے کہنے پر اس ہولناک جرم میں ملوث پائے ہیں۔ یہ جادوگر نے انہیں یقین دلایا تھا کہ کسی بچے کی قربانی ان کے مسائل کو ختم کر دے گی۔ پولیس کے مطابق چہارشنبے کے روز بچی کے والدین نے شکایت درج کرائی کہ ان کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ جب پولیس نے تحقیقات کی تو CCTV فوٹیج میں یہ ظاہر ہوا کہ بچی ملزمان کے گھر میں داخل ہوئی تھی لیکن وہ واپس نہیں نکلی۔ اس بنیاد پر جب جوڑے سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ان کے مطابق وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں تھے اور ایک کالو جادو کے ماہر نے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ ایک معصوم بچے کو قربان کریں تو ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پونڈا شیورام وائنگر کے مطابق ملزمان پر قتل اور شواہد مٹانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انسانی بلی کے مشتبہ کیس میں ایک شخص نے ایک 5 سالہ لڑکی کا گلا کاٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ اس کا خون ایک مندر کی سیڑھیوں پر چڑھا دیا۔ یہ واقعہ گجرات کے ضلع چھوٹا ادے پور میں پیش آیا۔ ملزم لالا تاڑوی نے متاثرہ لڑکی کو صبح قبائلی اکثرتی ضلع کے پنج گاؤں میں اس کی ماں کی موجودگی میں اس کے گھر سے اغوا کیا تھا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس گورو اگروال نے یہ بات بتائی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سوشل میڈیا ایکس ٹویٹر پیر کو ڈاؤن ہو گیا۔ ایک ہی دن میں 3 بار خدمات میں خلل اندازی ہوئی۔ اس پر ایکس کے مالک ارب پتی ایلون مسک نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایکس پر ایک بڑا سائبر حملہ ہوا۔ انہوں نے اس حوالے سے پوسٹ کیا، ہم روزانہ سائبر حملوں کا شکار ہو رہے ہیں، تاہم جو حالیہ حملہ ہو اس کے پیچھے بڑے وسائل کی حامل کسی بڑے گروہ یا کسی ملک کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ٹریسنگ سائٹ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق ایکس کی خدمات میں ایک ہی دن میں 3 بار خلل آیا۔ پیر کو دوپہر 3 بجے متعدد صارفین کو مسائل کا سامنا ہوا، پھر 7:30 بجے اور پھر ایک بار سروس ڈاؤن ہوا۔ رات 9 بجے ایک بار پھر خدمات میں خلل آئی۔ اس وجہ سے بہت سے صارفین ایکس کو استعمال نہیں کر پائے۔ کویت میں غیر معمولی طور پر گزشتہ 6 ماہ کے دوران تقریباً 42,000 شہریوں کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق کویت کے حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کی شہریوں کی شہریت منسوخ کی گئی ہے جنہوں نے دھوکہ دہی سے شہریت حاصل کی تھی۔ رپورٹس کے مطابق اس مہم نے غیر متناسب طور پر وہاں کے شہریوں کو بھی متاثر کیا، بشمول وہ خواتین جنہوں نے کویتی شہریوں سے شادی کرنے کے بعد اپنی اصل قومیت ترک کر دی تھی۔ گزشتہ ماہ کویت میں حکام کی جانب سے 4,135 خواتین سمیت 4,141 افراد کی شہریت ختم کی گئی۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے اور دونوں ممالک میں امن کی بحالی کے لیے سعودی عرب میں امن مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، جس کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو روسی حکام یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پہنچ چکے ہیں، لیکن سعودی عرب میں امن مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی زیلنسکی کی ڈرون فوج نے روس پر بڑا حملہ کر دیا۔ منگل 11 مارچ کو یوکرین نے ماسکو سمیت کئی دوسرے روسی شہروں پر لگ بھگ 70 ڈرون فائر کیے۔ روئٹرز کی رپورٹس کے مطابق یوکرین نے تقریباً 1 گھنٹے تک روس پر مسلسل حملے کیے۔ ان حملوں میں روس میں کئی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی اور کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کو یوکرین کی جانب سے کیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں مذاکرات سے قبل روس پر یہ حملہ امن کے لیے زیلنسکی کے ارادوں پر سوال اٹھا رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔